Okay, ji, starting with the name of Allah, the most gracious, most merciful. This is our second webinar in our time safari, जो हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीक, और उसमें हमने जो हमारा पहला वेबिनार था उसमें हमने टाइम के बारे में जानना शुरू किया कि व्हाट इज़ टाइम इन एक्चुअल, और हमने बड़ी ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया, हमने डे से स्टार्ट किया, मिनट से स्टार्ट किया, और हम चलते चलते अपनी इस जर्नी में पहुंच गए प्लूटोनिक ईयर तक। और हमें पता चला कि जी ग्रैंड ईयर होता है 26,000 साल का, जिसमें 4 सीजन्स होते हैं, और उन 4 सीजन्स में फर्दर जो होते हैं वो मंथ्स होते हैं, और एक मंथ जो होता है वो 2160 ईयर्स का होता है। और देन फिर हमने क्लॉक्स के बारे में बात की कि कुछ बड़ी बड़ी जाइजेंटिक किस्म की क्लॉक्स होती हैं, और वो क्लॉक्स जो हैं वो बड़े हज़ारों साल पहले जो है ना, कई हज़ार साल पहले जो है वो लोगों ने वो क्लॉक्स जो हैं वो बनाई हुई हैं। और उन क्लॉक्स को वो किससे वो क्लॉक्स जो हैं वो एक्चुअली सूरज के साथ जो है वो रिलेटेड है, सूरज के चढ़ने और निकलने से। और उसी पे उन क्लॉक्स की जिसे कहना चाहिए कैलकुलेशंस पे बेस करके बड़े बड़े मंदिर और बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो बनाई गई। तो हमने फिर जब यहाँ तक हम लोगों को पता चला तो फिर हमने कहा कि चले अब हम इससे आगे जानते हैं। तो हमने अपना लास्ट जो है वेबिनार जब एंड किया था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है जो सन पे बेस करता है, हमारे सोलर सिस्टम हमारा सन पे बेस करता है, उसका रेडियस, हमारे सन का रेडियस जो है वो 4,32,000 माइल है, और उसका डायामीटर जो है वो 8,64,000 माइल्स है। ठीक है। और इसके अलावा हमने, क्योंकि वेबिनार काफ़ी लंबा था और बताते बताते जो है उसके लास्ट में जो है ये थोड़ा सा मुझसे एक्सप्लेन करने में रह गया था, वो मैं आज दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस तरह से है कि जो 1 माइल है वो अब जब हम 1,000 कदम लेते हैं ना तो 1 माइल होता है, और 1 माइल जो होता है वो तकरीबन 5.28 फीट्स इन लेंथ उसके बराबर होता है, 5.28 फीट्स के बराबर होता है। और ये माइल जो है ये एक्चुअली बहुत कदीम और पुराना एक सिस्टम है, मेजरमेंट डिस्टेंस को मेजर करने का एक पुराना सिस्टम है जो रोमन्स और ग्रीक भी यूज़ करते थे। तकरीबन ये 4,000 साल पुराना सिस्टम है, और इसको हम एंशिएंट जो हम मेजरमेंट सिस्टम होते हैं या मेट्रोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें हम इसको इंक्लूड करते हैं। और जब हमने जिसे कहना चाहिए हमें प्लूटोनिक ईयर का पता चला और मेरे सामने ये फिगर आई, तो उसमें गोल्डन एज था, सिल्वर एज था, ब्रॉन्ज था। हाँ, ये तो मुझे पता थे, लेकिन तभी मैंने आपको बताया था कि जी ये सत्या युगा और ये जो है द्वारपा युगा और ये काली वाली, इसका मुझे नहीं पता था। लेकिन जब हमने उसी में पिछले वेबिनार में ही जब हमने एंशिएंट सिविलाइजेशंस को हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि जो हिंदुइज्म है बहुत पुराना मज़हब है। ठीक है। और ये जिस तरह से एक प्लूटोनिक ईयर था और उसी तरह से ये एक हिंदुओं का एक महा साल होता है, एक बड़ा साल होता है जिसमें जो है वो 4,32,000 साल होते हैं जिसको हम काली युगा कहते हैं, और 8,64,000 ईयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो द्वारपा युगा होता है। अब अगर हम अपने सूरज को डायामीटर और इसका क्या कहते हैं उसका डायामीटर और रेडियस देखें तो सूरज का डायामीटर रेडियस जो है वो 4,32,000 माइल्स है, और इसका डायामीटर जो है वो 8,64,000 माइल है। और जबकि यहाँ पे हमारा ये जो काली युगा, इसमें ये फिगर्स जो है यहाँ पे हमारी रिपीट हो रही थी। ठीक। और ये हमने जिस तरह से मैयर की या हमें इन फिगर्स का जिस तरह से पता चला वो हमारी फर्स्ट वेबिनार जिन लोगों ने अटेंड किया था उनको पता है। और हमारा प्लूटोनिक ईयर जो है वो 2100 प्लूटोनिक मंथ जो है वो 2160 साल का है। ठीक है। और ये जो 2160 साल की फिगर है ये हमें जब हमने क्यूब्स को स्टडी किया था, क्यूबाइड्स को स्टडी किया था, तो हमें एक जो फेस थी क्यूब की 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, और 360 टोटल, और 360 को जब हमने इसकी 12 फेसेस से 6 फेसेस से मल्टीप्लाई किया था तो जो हमारे पास फिगर आई थी वो थी 2160। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन आगे चल के डेफिनेटली ये किसी न
چیز کے ساتھ ریلیٹ ہوگا, کسی چیز کے ساتھ اس کا لنک بنے گا. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے سورج کو دیکھا تو اب ہم چاند کو بھی دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے اس کا ڈایامیٹر اور اس کا ریڈیس جو ہے وہ کتنا ہے. تو اس کا ریڈیس جو ہے وہ 1080 مائلس ہے اور ڈایامیٹر جو ہے وہ 2160 مائلز ہیں. اچھا, یہ ریڈیس اور ڈایامیٹر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ ہماری سیٹلائٹ, یہ ہماری آج کی جو ہم نے سیٹلائٹ سے میجرمنٹس کی ہوئی ہے نا, یہ اس کے مطابق ہے, رائٹ. اچھا, اب آپ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کیونکہ وہ بھی آگے چل کے جو ہے وہ ہماری ڈسکشن میں آئے گی, کہ جو سب سے پرانی سویلائزیشن ہے جو ہم نے جو کیے تھے وہ ایک ہندوازم کو کیا تھا اور ایک سومیرین جو ہے سویلائزیشن جو ہے اس کو کیا تھا. اور اس میں ایک آرک کی کہانی ہے جو کہ کیا تھی, کیوبائٹ تھی, کیوبک تھی, ایک کیوبک آرک تھی, یعنی مطلب ایک کشتی تھی. ٹھیک ہے, اب ایک کیوب اور کشتی, یہ بات ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتی, لیکن ہمیں یہ بات جو ہے اپنے تھوڑا یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے اس ٹائم سفاری میں جب ہم سورج اور چاند کو ڈسکس کر رہے تھے, ان کے ڈایامیٹرز کو ڈسکس کر رہے تھے, تو اس وقت ہم نے ایک کیوب کو بھی ڈسکس کیا تھا, ایک کشتی کو بھی ڈسکس کیا تھا سومیرین, جو کہ کیا تھی, ایک کیوب کی طرح کی تھی. اس سے آگے چلتے ہیں, جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو ہم نے مون کا, ہم نے سن کا ہمیں ڈایامیٹر اور ریڈیس پتہ چل گیا, ہمیں مون کا پتہ چل گیا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ارتھ کا جو ہے نا, وہ ارتھ کا ڈایامیٹر جو ہے وہ بھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب ارتھ کا جب ہم ڈایامیٹر, تو ہمیں پتہ ہے ارتھ کا ایک نارتھ پول ہے اور ایک ساؤتھ پول ہے, اور یہ ارتھ کا جو ہے ایکویٹر ہے. اب جب ہم نے نارتھ پول اور ساؤتھ پول سے جب اس کا, اگین آئی ایم سیئنگ کہ یہ سیٹلائٹ کی میجرمنٹس ہیں, جب ہم نے نارتھ پول اور ساؤتھ پول سے ارتھ کا ریڈیس میئر کیا تو وہ تھا 7900. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پولر ریڈیس تھا, ٹھیک ہے, سوری پولر ڈایامیٹر تھا, ریڈیس نہیں, پولر ڈایامیٹر تھا. اور جب ہم نے ایکویٹوریل ڈایامیٹر جو ہے وہ کیا تو وہ تھا 7926. تو یہ 26 مائل کا ڈفرینس تھا. اب یہ 26 مائل کا جو ڈفرینس ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ایک سفیر کنسیڈر کریں, اگر ہم ایک ایکول ایک ارتھ کی جتنی ایک سفیر لیتے ہیں تو اس کا ڈایامیٹر جو ہے وہ 7920 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہمارا ڈایامیٹر آ رہا ہے 7900 آ رہا ہے پولر ڈایامیٹر, اور ایکویٹوریل ڈایامیٹر جو ہے وہ آ رہا ہے 7926. اور اس کو اگر یہ جو ہم نے ایک ارتھ کی جتنی سفیر لی, اس کا ڈایامیٹر 7920 ہم نے میئر کیا, اور اس کا ہاف جو اس کا ریڈیس بنتا ہے وہ 3960 اس کا جو ہے وہ ریڈیس بنتا ہے. اب ہم فرض کرتے ہیں اس کا جو ہم نے ابھی آپ اس کو اسی طرح سے سمجھے کہ جب ہم نے اس کا ارتھ کا ریڈیس جو ہے وہ ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف کیپریکارن سے میئر کیا, تو ارتھ کا ریڈیس جو تھا وہ 7920 تھا. اس کا جو صاف صاف مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک سفیر لیتے ہیں, گول چیز لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ایک گول چیز جو ہے اس کی ڈگریز جو ہوتے ہیں وہ 360 ڈگریز کی ہوتی ہے, اور اس کے سارے اینگلز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ایکول ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے, ہماری جو ارتھ ہے, اس کا یہی مطلب ہے کہ ہماری جو ارتھ ہے وہ پرفیکٹ سفیر نہیں ہے. ہماری ارتھ کو ہم ایک پرفیکٹ سفیر نہیں کہہ سکتے. اب یہ ایک اور معمہ ہے. یہاں پہ پہنچ کے جب ہم نے آگے اسٹڈی کیا, جب ہم نے آگے سرچ کی, جب ہم نے آگے ڈھونڈا, تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو گتھیاں جو ہیں, یہ گتھیاں آہستہ آہستہ نا کچھ سلجھتی جا رہی ہیں, کچھ باتیں سمجھ آتی جا رہی ہیں, رائٹ. تو ہم نے کیا کیا, ایک جو ہے آج کل ایک اسٹڈی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیوڈیسی. Geodesy is the science of accurately measuring and understanding the Earth geometric shapes, orientation اور gravity fields. اور یہ سب چیزیں ہم جس ہیڈنگ کے انڈر اسٹڈی کرتے ہیں نا, اس نالج کو ہم جیوڈیسی کہتے ہیں. اور یہ جو نالج ہے یہ کوئی بہت پرانا نالج نہیں ہے ہمارے اعتبار سے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہمارے اعتبار سے یہ کوئی بہت پرانا نالج نہیں ہے, کیونکہ 1970 میں جب سیٹلائٹ سے آربٹس کی اور چیزیں لوگوں نے سیٹلائٹ اسٹڈیز شروع ہوئیں, تو اس وقت جو ہم نے یہ جو اسٹڈی ہے نا, اس وقت ہم نے اس کو یہ اسٹڈی اس وقت سٹارٹ ہوئی جب ہم نے سیٹلائٹ سے چیزوں کو میئر کرنا شروع کیا. تو کیا یہ جو پرانے لوگ تھے جنہوں نے یہ اتنے بڑے بڑے کلاکس بنائے ہوئے تھے,
جنہوں نے یہ مندر بنائے اور ان کی اورینٹیشن سے جنہوں نے یہ اہرام بنائے اتنے بڑے بڑے، تو یہ کیا لوگ تھے؟ کیا ان لوگوں کو کوئی اس چیز کی، ان لوگوں کے پاس نالج کہاں سے آیا تھا؟ کیا اس وقت بھی نالج جو تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا؟ کیا یہ ہم اگر پرانے زمانوں میں جائیں تو کیا اس وقت بھی یہ جو زمین کی شیپ اور اس کے بارے میں نالج جو تھا وہ کیا تھا؟ کیا یہ جیوڈیٹک نالج جو تھا یہ کیا پرانے زمانے میں ایگزسٹ کرتا تھا؟ اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا یہ نالج جو آج ہمیں زمین کا مدار اور یہ سب کچھ بتاتا ہے، کیا یہ پہلے بھی تھا؟ کیونکہ پہلے ظاہر ہے ہمارے پاس ہزاروں سال پہلے کی بنی ہوئی عمارتیں ہیں، جس میں اہرام مصر جو ہے وہ سب سے قدیم عمارت ہے، رائٹ؟ تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ جس نے بھی یہ اہرام مصر بنایا کیا وہ یہ سائز، شیپ اور ٹوٹل میس ان سب چیزوں سے کو جانتا تھا، اور جو ہوا کی وہ ہوتی ہے رفتار اور یہ سب چیزیں کیلکولیٹ کرنا ایک عمارت بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، رائٹ؟ تو کیا وہ جو اینشنٹ ماسٹر تھا، وہ بلڈر جو تھا، وہ جو پرانے زمانے کا بلڈر تھا، اس کو یہ سب حقائق پتہ تھے؟ اس نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ چیز بنائی تھی؟ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو تھا وہ ایک سوال تھا۔ جو ماڈرن سیٹلائٹ سے ہمیں آج چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ جی سورج کا ڈایا میٹر اتنا ہے، ریڈیس اتنا ہے، اور چاند کا ڈایا میٹر اور ریڈیس اتنا ہے، اور اس کے بعد جو ہمیں زمین کے بارے میں اپنی چیزیں پتہ چل رہی ہے کہ زمین ایک پرفیکٹ اسفیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ساری باتیں تھیں یہ کیا پرانے بلڈرز کو جنہوں نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں کیا وہ یہ سب کچھ جانتے تھے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہے کہ یس، وہ جانتے تھے، ان کو یہ سب نالج پتا تھا، لیکن اب ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ کیسے جانتے تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں تو سیٹلائٹ نہیں تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے آج سے 2000 سال پہلے کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا بھائی، ان کو یہ نالج کس نے دیا؟ یعنی کہ ہم لوگ، میں یہاں پہ اگر میرے پاس گوگل نہ ہو تو میں تو کوئی چیز سرچ نہیں کر سکتی، ہمارا نالج تو ڈپینڈ کرتا ہے ہمیں بتانے والے پہ، تو ان کو کس نے بتایا؟ تو ہم نے اپنی جو سرچ ہے وہ پیرامڈ سے ہی سٹارٹ، کیونکہ پیرامڈ جو ہیں وہ پرانا سٹرکچر ہے، اور سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم سب سے پہلے تو دیکھیں نا یہ پیرامڈز بنائی کیوں گئی تھی، یہ جو اتنی بڑی پیرامڈز بنائی ان کے بڑا بنانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا جو ہے یہ جو سب سے پرانی پیرامڈ ہے وہ گیزا کی، ایجپشین پیرامڈ ظاہر ایجپٹ میں ہی ہے، گیزا کی پیرامڈ ہے جو کہ تقریباً 2100 بی سی پرانی ہے، اور یہ سارے جو جتنی بھی یہ اہرام مصر ہیں یہ بنائے گئے ہیں، یہ تقریباً 2100 سال سے لے کے 2600 سال کے درمیان تک بنائے گئے ہیں۔ اور اب ہمارے یہاں پہ ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کی، جب ہم نے اس پہ اسٹڈی سٹارٹ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو پیرامڈس ہیں، یہ پیرامڈس جو ہیں وہ ایک اسکیل ماڈل ہے ارتھ کی ناردرن ہیمسفیئر کا۔ سو دس از ریئلی شاکنگ فار می، میرے لیے تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب ایک شاکنگ قسم کا نالج تھا کہ یہ اسکیل ماڈل ہے ایٹ دا ریشیو آف 1:4000 43,200۔ تو کیونکہ میں یہ جو پیرامڈز ہیں ان کو تو اسٹڈی میں بعد میں کروں گی، تو میں نے سب سے پہلے کہا کہ مجھے ارتھ کے بارے میں مزید جاننا ہے، آئی وانٹ ٹو نو مور تھنگز اباؤٹ ارتھ، مجھے ارتھ کے نالج کے بارے میں اور جاننا ہے۔ اور جب میں نے ارتھ کو اور زیادہ جاننے کے لیے تھوڑا سا سرچ آؤٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ارتھ کی لانگیٹیوڈز ہوتی ہیں اور لیٹیٹیوڈز ہوتی ہیں، یہ جو لائنیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، یہ یہاں سے لے کے اوپر سے لے کے جو نیچے تک لائنز آ رہی ہیں ان کو لانگیٹیوڈز کہتے ہیں، اور دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جو جا رہی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو لیٹیٹیوڈز کہتے ہیں۔ یہ اب ہم اس پکچر میں ہمیں یہ زیادہ جو ہے وہ واضح طور پہ یہ لائنیں نظر آئیں گی، جو نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے جا رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ لانگیٹیوڈز ہیں، اور یہ جو درمیان میں ہے یہ نارتھ پول ہے، یہ ساؤتھ پول ہے، اور یہ درمیان میں جو ایک لائن جا رہی ہے یہ پرائم میریڈین ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو لائنیں دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جا رہی ہیں وہ لیٹیٹیوڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ لیٹیٹیوڈز، لانگیٹیوڈز، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو آج تک ہم نے نہیں سمجھی۔
اگر ہم نے آج تک نہیں سمجھی تو چلے ہم آج ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ نارتھ پول، ساؤتھ پول، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جو ہے ان کو سمجھنا پڑے گا. یہ ہمارا ایکویٹر ہے، ایکویٹر جس کو خط استوا کہتے ہیں، جس کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا. اس خط استوا کے اس ایکویٹر سے اوپر نارتھ پول ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ کیا ہے، وہ ساؤتھ پول ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہماری لائنز ہیں جو ایک دوسرے کے یہ لیٹیٹیوڈ از میئر نارتھ اینڈ ساؤتھ آف دا ایکویٹر. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں، نارتھ اور ساؤتھ کو کیا کرتی ہیں، جتنی نارتھ کی لائنیں اتنی ہی ساؤتھ کی بھی لائنیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو ہم پیراللز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف اس کا ذکر ہوا تھا، کیپریکارن کا ذکر ہوا تھا. تو ابھی اس کو جو ہے نا، ان کو یہ پیراللز لائنز ہوتی ہیں، اور یہ ایکویٹر سے اوپر ہوتا ہے ٹراپک آف کینسر، یعنی ٹراپک آف کینسر کا ایریا ہوتا ہے آپ کہہ لو. اور یہ نیچے ہوتا ہے جی جس کو ہم ٹراپک آف کیپریکارن کہتے ہیں. یہ ساؤتھ میں ہوتا ہے، یہ نارتھ میں ہوتا ہے، یہ درمیان میں جو ہوتا ہے ہمارا ایکویٹر ہوتا ہے. اور یہ ہمارا آرکٹک زون ہوتا ہے جس کو ہم آرکٹک زونز کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے نارتھ اور 2 آرکٹک زونز ہوتے ہیں. اور یہ جو زونز ہیں ان کو ہم ٹیمپریٹ زونز کہتے ہیں، ان کو ٹراپیکل زونز کہتے ہیں. یہ بھی ہمیں فردر آگے چل کے تھوڑا پتہ چلے گا کہ یہ سارے زونز جو ہیں یہ ہمارے کیا ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس کیا ہے. پیرالل آر دا لائنس. یہ پیراللز ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایکویٹر کے پیرالل جو ہیں یہ ہوتی ہیں، اس لیے یہ پیرالل کہلاتی ہیں. اگر ہم نارتھ سے اگر ہم یہ پیراللز کے ساتھ ساتھ نارتھ پیرالل کے ساتھ ساتھ ٹریول کریں نا، اگر نارتھ سے ادھر اس نارتھ سے یہ دائیں طرف سے ہم بائیں طرف جائیں یا بائیں سے دائیں طرف جائیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اسی جگہ پہ ہو. لیکن ہمارا جو ڈسٹینس ہوتا ہے نا، جو ہم ڈسٹینس کور کرتے ہیں وہ لانگیٹیوڈس کے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لانگیٹیوڈنل ہوتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں تو دائیں سے بائیں ہیں لیکن ہم پہنچتے کہیں اور ہیں، ہم ڈسٹینس کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا آپ کو الیبوریٹ کر کے بتاتے ہیں. یہاں آپ کو تھوڑا سا اور واضح سمجھ جائے گا. یہ ہمارا ایکویٹر ہے اور یہ ہماری پیراللز ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کسی بھی پیرالل یہ جو ڈسٹینس ہے، یہ اگر ہم پیرالل کے چلتے ہیں نا ایکول، یعنی دائیں سے بائیں یا نارتھ سے ساؤتھ یا ساؤتھ سے نارتھ، جس طرح سے بھی چلتے ہیں، تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ڈسٹینس جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا ڈگریز میں ہوتا ہے، وہ ہمارا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری ڈسپلیسمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ہماری یعنی زمین پہ جو ہماری ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب ہم اس کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جی یہ معاملہ کس طرح سے ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ کیا ہے. اچھا، آرکٹک زون جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں پہ پیرالل ساری پیرالل لائنز آ کے پیراللز جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ یہ جو گول ایریا ہے نا، یہ پیراللز ہیں. یہ نیچے تک جو جا رہی ہیں، جن کو ہم لیٹیٹیوڈ بھی کہتے ہیں. لانگیٹیوڈ، یہ جو لائنیں آ کے درمیان میں مل رہی ہیں نا، یہ کیا ہے، یہ لانگیٹیوڈس ہیں. اور آرکٹک ایریا جہاں پہ ساری آ کے مل جاتی ہیں نا، یہ جو لانگیٹیوڈز آ کے ملتی ہیں، وہ ایریا کیا ہوتا ہے، یہ جو سب سے آخری والا ایریا ہوتا ہے نا زمین کا، اس کو ہم آرکٹک زون کہتے ہیں. اچھا، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اس میں دائیں طرف ہے ایریا وہ بائیں طرف کے برابر ہونا چاہیے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا، لیکن ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے وہ اگر ہم اپنی اس میں ریگولر اس میں دیکھیں تو یہ کام جو ہے، یہ جو ایکچوئل ہیپننگ میں یا ایکچوئل اس میں نا، ایکچوئل پریکٹس میں کہنا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہوتا. جو ہر لائن ہوتی ہے، ایوری لائن آف لیٹیٹیوڈ نارتھ اینڈ ساؤتھ ہیز اے کورسپونڈنگ پیرالل. اچھا، یعنی جتنے اوپر لائنیں ہوتی ہیں نا نارتھ میں، جتنی لائنیں اوپر ہیں، جتنے زونز اوپر ہیں، اتنے ہی زونز جو ہیں وہ نیچے بھی. یعنی نارتھ اور ساؤتھ کے زونز جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک طرح سے کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم آگے ذکر کریں گے میریڈین، پرائم میریڈین لائن کا. اب میریڈین ہوتا ہے نارتھ اور ساؤتھ پول کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے نا، اس کو ہم میریڈین جو ہے وہ کہتے ہیں. اب اگر ہم ٹریول کریں ایک میریڈین سے دوسرے میریڈین میں، تو ہمیں یعنی کہ ہم ساؤتھ سے اگر نارتھ کی طرف جائیں تو ہم جو ڈسٹینس کور کریں گے نا، وہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہوگا.
اب یہ ایک ایسی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان، یعنی کہ ہم جہاں پہ ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہم بالکل نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بالکل درمیان میں جا کے کھڑے ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہے نا. ہر انسان اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنی جگہ پہ رہ رہا ہے. تو یہ میریڈین جو ہے وہاں پہ وہ اپنے میریڈین، اپنے اس میں اپنے ایک علاقے، اپنے ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک اپنے ٹائم زون، جس کو ہم ٹائم زون بھی کہتے ہیں نا، اپنے ٹائم زون میں ہوتا ہے. اور یہ جو ٹائم زون ہوتا ہے نا، یہ میریڈین سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، لوکل میریڈین سے کیا کرتے ہیں، اس کو ہم میئر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ جو آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے نا، یہاں سے اوپر سے نیچے تک جاتی ہوئی، یہ ہے پرائم میریڈین، جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے درمیان میں سے گزرتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ریڈ باریک لائنیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ ہیں لوکل میریڈینز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اوپر جو جہاں پہ آپ کو ریڈ لائنز نظر نہیں آ رہی ہیں، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، گولس ہے، یہ آرکٹک زون ہے. اب زمین کو، آپ جس زمین پہ ہم سالوں سے رہ رہے ہیں، پتہ نہیں 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ہمیں اس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس زمانے میں کس طرح سے، یعنی کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہم اس جگہ کی حقیقت کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو اب ہم جب اس کو مزید کرتے ہیں کہ اگر ہم، جو میں نے جس سے پہلے کہا کہ جب ہم نارتھ سے ساؤتھ کی طرف چلتے ہیں، جب ہم نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ایگزیکٹلی جب ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے، جو ہمارا یہ جو اوپر 90 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے نا، اس کو زینت پوائنٹ کہتے ہیں. ہم 90 ڈگری کی ہم بالکل درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر ایک لائن کھینچیں، اگر ہم اپنی ایک جسے کہنا چاہیے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ایک لائن کھینچیں، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہم کس زون میں ہیں. ہم ایک آرک میں ہیں. ٹھیک ہے. یہ چلیں اس ڈائیگرام سے زیادہ اچھی طرح سے ایکسپلین ہوگا کہ یہ اپنا ساؤتھ پول ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا نارتھ پول ہے. تو اور یہ ہم یہاں درمیان میں ہیں. اگر ہم یہاں درمیان میں ہیں تو ہمارا یہ اینگل کیا ہوگا، 90 ڈگری کا ہوگا. اور اگر ہم یہاں سے ایک آرک ایسے کر کے ایسے کھینچیں تو یہ ہمارا لوکل میریڈین ہوگا. ٹھیک ہے. اور جس کو ہم ایک آبزرور ہاریزون بھی کہتے ہیں. تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم سورج اور یہ جو ہمارے موسم بدلتے ہیں نا، صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، اس کو یہ ہمارے لوکل میریڈین کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ارد گرد ایک وقت کا حصار بنا ہوا، جو میں دن اور رات کو بدلنے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن اور رات کے بدلنے میں کیا ہے، نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے لوکل میریڈین ہے، اس میں ہماری جو ٹریولنگ ہے وہ کیا الیبوریٹ کرتی ہے، بتاتی کیا ہے ہمیں، وہ ہمیں بتاتی ہے، ہم نہ صرف ہمیں دن اور رات کے بارے میں بتاتی ہے، بلکہ ہمیں وہ ہمارے جو ستارے ہوتے ہیں نا ایکسکیوز می، ہمارے جو، یعنی کہ جیسے ارتھ اپنے لوکل میریڈین میں چینج ہوتی ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ایسٹرونومیکل موومنٹ ہوتی ہے نا ہماری، وہ بھی ہم اس سے کیا کرتے ہیں، میئر کرتے ہیں. ہماری ایسٹرونومیکل موومنٹ جو ستاروں کی گردش ہے، عام زبان میں کہوں تو جو ستاروں کی گردش ہوتی ہے نا، وہ بھی ہم اس لوکل میریڈین کے اس میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، میئر کرتے ہیں.